बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज़। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़िया कार हैं। इनके तज्ज़िये के हवाले से और इनकी जो इस इलेक्शन के दौरान जो इनके तज्ज़िये हुए वो कितने कामयाब हुए, कितने नाकाम हुए, उसके हवाले में तो आज हम तबसरा नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल आप लोग ज़रूर तबसरा करते होंगे कि राजा साहब की जो सियासी तज्ज़िये हैं वो कितने दुरुस्त होते हैं और कितने कामयाब वो कामयाब कितने हैं। नाज़रीन, 5 अगस्त कल गुज़र गया और 5 अगस्त के हवाले से आज़ाद कश्मीर में सदर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने 5 अगस्त के हवाले से एक तफसीलन गुफ्तगू की। महाजरीन जो मुकीम पाकिस्तान हैं या जो महाजरीन जो अभी हाल ही में महाजर होके वो जो आज़ाद कश्मीर में शिफ्ट हुए उनके कैंपों में गए, और इसी के साथ हमारे जो डायस्पोरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वाशिंगटन में इंडियन एम्बेसी के उन्होंने सामने एक पुरज़ोर और एक तवील उन्होंने जो एक प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, और उनके साथ अमेरिकन शहरी भी शामिल रहे। तो ये डायस्पोरा यानी हमारे जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन सब के इत्तेहाद की वजह से इंडियन एम्बेसी में जो आज तक उनकी बेसुकूनी महसूस हो रही है वो हमारे ओवरसीज़ कश्मीरियों की जद्दोजहद के वजह से होती है। इसी तरह कनाडा में, इसी तरह यूरोप में और इसी तरह मिडिल ईस्ट के चंद मुल्कों में भी हमारे कश्मीरियों ने वहाँ जाकर एहतजाज किया और कश्मीर पे जो नाजायज़ काबिज़ीन ने इंडिया के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया और दुनिया की तवज्जो जो है इस तरफ मबज़ूल कराने की कोशिश की। नाज़रीन, हमारे इस 5 अगस्त के हवाले से हम ये पहले भी कह चुके थे और आज पूरे 2 साल हो गए। इस 2 साल में कत्तन पाकिस्तान की तरफ से या हमारी तमाम सब कोशिशें मिलाकर तो आज तक कोई नतीजा खेज़ रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं आया, लेकिन इंडिया हर रोज़ अपने कश्मीर के पे कब्ज़ा के हवाले से एक भरपूर कोशिश कर रहा है और भरपूर कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, और उसने इस वक्त तक 35 से 40 लाख जो शुनीद है कि हिंदुओं को कश्मीर में आकर आबाद कर लिया, उनको जो सर्टिफिकेट दे दिए, राइशी सर्टिफिकेट दे दिए, ज़मीनें ख़रीदने का उनके पास वो लीगल राइट्स उनके पास मौजूद हैं और वो अपने आबादी शुरू कर दी। तो मेरा ख़्याल है कि वो आइंदा आने वाले 2 सालों में वहाँ 1 करोड़ की आबादी वो जो है वो शिफ्ट कर लेगा, और जब 1 करोड़ की आबादी उसके पास शिफ्ट हो जाएगी तो बड़े आसानी के साथ दुनिया पूरी में जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा में जाएगा और कहेगा कि मैं इस वक्त अब राय शुमारी कराने के लिए मैं तैयार हूँ। उस हवाले से पाकिस्तान ने क्या बंदोबस्त किया, क्या अक़वाम मुत्तहिदा में या दुनिया की जो नज़रें इस गैर कानूनी कब्ज़ा और गैर कानूनी आबादकारी के हवाले से पाकिस्तान ने क्या किया, इस वक्त तक हम अवाम यानी हम कश्मीरियों के सामने जो प्रोग्रेस है वो सिफर है। लेकिन हमारे जो आज़ाद कश्मीर की जो सिविल सोसाइटी है, सिविल इंतज़ामिया है, मैं ये चाहूँगा कि आप इस छोटे से क्लिप में ये देखें कि भिंबर में एक हमारी सिविल इंतज़ामिया और पुलिस ने, मैं पहली मरतबा ये देख रहा हूँ कि कोई पुलिस का सिविल एक सीनियर ऑफिसर ख़ताब कर रहा है और वो कश्मीर के हवाले से और 5 अगस्त के हवाले से। इससे पहले हमने कभी किसी ऑफिसर को इस तरह से ख़ताब करते हुए नहीं देखा, और इंतज़ामिया हमेशा साइड पे खड़े होकर तो या तो तालियां बजाने में मसरूफ़ होते थे या नारों का जवाब ये दे देते थे, लेकिन इस तरह से उन्होंने ख़ताब नहीं किया। मैं ये चाहूँगा कि SP भिंबर जो ख़ताब कर रहे हैं उसका क्लिप उसकी आवाज़ में तो आप सुनिए कि वो क्या फरमा रहे हैं। जी, लीडर इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि जिस वक्त तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, कश्मीर के लोगों से आके खुदरानियत की बात नहीं की जाती, कश्मीर के लोगों से उनकी राय नहीं ली जाती, उनको आज़ाद नहीं किया जाता, दुनिया का अमन किसी सूरत में वो कायम नहीं हो सकता। ये यानी इंतज़ामिया की तरफ से और एक पुलिस के सीनियर ऑफिसर जो हैं वो ख़ताब कर रहे हैं 5 अगस्त के हवाले से। मेरे साथ आप राय साहब, आप भी इस हवाले से और आज़ाद कश्मीर में जो हमारे जो वज़ीर आज़म आए हैं सरदार
عبد القیوم نیازی صاحب. ہم نیازی صاحب کو اپنے اس پروگرام کے حوالے سے اور اپنے اس ادارے کے حوالے سے اور بات چیت نیو وزیر اعظم ہم انہیں ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں اور اس سے یہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ خان صاحب کی جو سلیکشن ہے اور خان صاحب کو نے جس طرح سے اور جس انداز سے ان کا انتخاب کیا اور جس طرح سے انہوں نے یعنی ان ایکسپیکٹڈلی جس طرح گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ کی نامینیشن ہوئی, جس طرح پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی نامینیشن ہوئی اور اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی ہمارے وزیر اعظم کی نامینیشن ہوئی. اس پر ہم کوئی مزید تبصرہ نہیں کرتے چونکہ تقریباً 6 ماہ سے مسلسل تبصرے ہو رہے تھے اور ہم یہ سن رہے تھے, لیکن بہرحال یہ اب سامنے آ گیا کہ خان صاحب کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں, ان پر کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کا یہ انتخاب جو ہے وہ کامیاب ہوگا اور ان کی خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے وہ نیازی صاحب جو ہیں وہ ڈیلیور کر سکیں گے. میں کفیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ بیرسٹر صاحب نے یہ ایک کلپ میں وہ ان کو آپ دیکھیں گے اور ناظرین بھی دیکھیں گے کہ نیازی صاحب کو 1 سال پہلے تقریباً 1 سال پہلے یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے اور بیرسٹر صاحب ان کے گلے میں یہ جو جھنڈا ہے کہ اس پی ٹی آئی کا وہ ڈال رہے ہیں, تو وہاں سے لے کر ہم آج اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تک آتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ شاہ صاحب بالکل عمران خان صاحب نے اپنی روایت کو قائم رکھا اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جس طرح انہوں نے 2018 کے الیکشن میں پاکستان میں کیا کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ, پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے بعد گلگت میں جو وزیر اعلیٰ ہوا خالد خورشید صاحب, اور توقع کی جا رہی تھی کہ خان صاحب آزاد کشمیر میں ہی اسی طرح کا کوئی یعنی سیٹ اپ لائیں گے. اور عین لوگوں کے اس تفصیلات اور خدشات کے باوجود یعنی جو ہمارے سیاسی تجزیہ نگار ہیں, صحافی ہیں, سول سوسائٹی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے مظفر آباد, اور کم از کم خان صاحب اس طرح کی کوئی یہ تجربہ آزاد کشمیر نہیں کا, لیکن انہوں نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اور رات کو صبح یعنی دیکھو 11:30 بجے کا ٹائم تھا یعنی کاغذ جمع کرانے کا, اور جا کر علی امین گنڈا پور صاحب نے 11:10 پہ جا کر جو لفافہ ہے وہ کھولا چیف سیکرٹری آفس میں گئے اور جا کر کہا کہ خان صاحب نے عبد القیوم خان نیازی صاحب کو وزیر اعظم کے لیے وہ نامزد کیا ہے. تو لہٰذا تو اس ٹائم بھی نیازی صاحب کو پتہ نہیں تھا, ان کے پاس ویسٹ کوٹ بھی نہیں تھی, ان کے پاس کپڑے, خود انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں تھا, اور یعنی میں بھی شاک میں حیرت میں چلا گیا. تیار کر کے شیروانیاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ایک طرف رہ گئے اور جن کے پاس کوئی شیروانی کوئی انتظام نہیں تھا. اس میں شاہ صاحب 2 پہلو ہیں, اس میں شاہ صاحب 2 پہلو ہیں. ایک تو اس کو یعنی سب سے پہلا اچھا پہلو یہ ہے کہ عبد القیوم خان نیازی صاحب تشریف آدمی, شریف النفس انسان ہے اور اچھا خاصی تجربہ رکھتے ہیں سیاست. یعنی اس 1982 میں یہ سب سے پہلے کانسلر بنے, پھر 2006 کے الیکشن میں ممبر اسمبلی بنے, وزیر رہے اور شریف النفس انسان ہے اور ان کا مسلم کانفرنس کے ساتھ غلط لگ رہا, اور 1 سال پہلے مسلم کانفرنس کو خرابات کر کے خود ان کو ججا بیرسٹر. اگر بیرسٹر صاحب کو یہ پتہ ہوتا کہ آج جس شخص کے گلے میں پی ٹی آئی کا پٹا ڈال رہا ہوتا ہے, کل یہ وزیر اعظم بنے, شاید کبھی وہ رسک نہ لیتے, لیکن ظاہر اپنے مقدر ہے. اور اس پر شاہ صاحب جو انسان کی تدابیریں تھیں اس پہ یہ مقدر حاوی ہو گیا کہ جو ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ریاست ناظرین ہمارے جو وزیر اعظم ہیں, اگر انہوں نے بھی اپنے اس جس طرح سے ان کی نامینیشن ہوئی اور جس طرح سے ان کی نیچر ہے, تو مجھے یقین ہے کہ یہ سب سے پہلے اگر یہ آزاد کشمیر میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو یہ 10 اضلاع میں انتہائی شریف النفس, مثبت انداز فکر والے اور پڑھے لکھے خاندانی ڈی سی اپائنٹ کریں گے کہ جو عوام کے ساتھ ایٹ لیسٹ ان کا انٹروڈکشن جو ہے وہ ہفتے میں 2 گھنٹے عوام کو اپنے دفتر میں بٹھا کر ان کی درخواستیں لیں, ان کے جو حل طلب مسائل ہیں ان کو فوری حل کریں گے. تو جو ہمارے مسائل ہیں وہ اضلاع میں ہی ہوتے ہیں, اضلاع سے ہٹ کر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے نمبر 1 کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کی اپائنٹمنٹ اگر میرٹ پر اچھے لوگوں کو, مثبت لوگوں کو, اچھے کیریئر آفیسر کو ان کا انتخاب کر کے سامنے لائیں گے تو یقیناً
عوام کی خوشحالی میں اور عوام کی ترقی میں ایک چینج نظر آتی جائے گی کہ وہ لوگ آسانی کے ساتھ ان کے ساتھ انٹروڈکشن کریں گے، جائیں گے اور اپنے مسائل حل کرانے میں وہ کامیاب ہوں گے۔ ہم ناظرین چھوٹا سا ایک بریک، اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سردار میر اکبر خان صاحب کو ٹیلی فون لائن پر لیں۔ وہ سفر میں ہیں تو کال کنیکٹ نہیں ہو رہی، لیکن کوشش کریں گے کہ ان سے بات چیت ہو سکے۔ اس لیے ویلکم بیک ناظرین۔ تو ناظرین، یہ آپ کو 17 جولائی کو جو باغ میں جو جلسہ ہوا تھا اور جس میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا تھا کہ یہ نیازی صاحب، نیازی ادھر کون آ گیا، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ نیازی کدھر سے آ گیا، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ نیازی اب چونکہ سب ہر جگہ پہ پھیل چکے ہیں، تو اسی جلسے میں اس سے پہلے نیازی صاحب وہاں اس وقت سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ اس عمران خان کے ذہن میں کیا ہے، یا عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ میرا آنے والا یہ وزیر اعظم یہی وزیر اعظم ہوگا، اور اسی نے چند دنوں کے بعد یعنی 26 یا 27 کو اس نے اوتھ اٹھانا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا۔ میں حیران ہوں، اور یہ قسمت کے فیصلے ہیں کہ وہ جو تمام ٹنز جو مٹھائیاں تھیں جو میرپور سے لوگ لے کے آئے تھے، یا باغ سے لے کے جو مظفر آباد گئے تھے، یا جو جھنڈے لے کے گئے تھے، گاڑیاں جو بھری ہوئی تھی، وہ تمام جھنڈے اور وہ تمام مٹھائیاں اسی طرح سے پیک کر کے تو ان کو واپس بھیج دیا گیا، اور اسی طرح سے وہ میرپور لے کے گئے۔ لیکن بہرحال اس حوالے سے جی کفیل صاحب، کیا بیرسٹر صاحب اور ان کے وہ جو جتنے لوگ جو منو کے حساب سے جو مٹھائیاں لے کے آئے تھے، وہ واپس خوشی سے انہوں نے کسی لاگے لوگوں میں تقسیم کی ہوگی، یا منگلا ڈیم میں انہوں نے اس کو پھینک دیا ہوگا؟ اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خبر کیا رنگ لائے گی آئندہ آنے والے 2-4 مہینے؟ یعنی 25 جولائی کو جب شام کو پی ٹی آئی نے اکثریت حاصل کی، تو 25 جولائی کو یہی ڈیبیٹ چل پڑی تھی کہ یا وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب ہوں گے تو یا بیرسٹر سلطان۔ تو گزشتہ 6 ماہ سے جتنے بھی انویسٹمنٹ تھی، جتنے بھی حالات تھے، تمام صورتحال کو تنویر الیاس صاحب نے اپنے حق میں کیا۔ تو اس میں شاید ہم تھوڑا سا کریڈٹ دیتے ہیں تنویر الیاس کو کہ وہ 6 ماہ پہلے آیا، اپنی سیاست کا ٹارگٹ اس نے مقرر کیا، اس کے راستے میں جو رکاوٹ آتی گئی وہ اس کو عبور کرتا رہا۔ کوئی شخص، تمام وزیر اعظم پاکستان آفس، وزیر امور کشمیر کا آفس، پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین، ہمارے جو یعنی ریاستی ادارے ہیں، ان کو سب لوگوں کو مینیج کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ عبدالرشید ترابی جیسے شخص ہیں جس کی 50 سال سیاسی جدوجہد ہو، اس کو بھی مینیج کر، یعنی کوئی انہوں نے راستے میں رکاوٹ نہیں کیا۔ تو وہ وزارت عظمیٰ کے بالکل قریب پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے حلف اٹھانا تھا، لیکن کیا ہوا، خان صاحب نے عبدالقیوم خان نیازی صاحب کا قرعہ نکال دیا، اور آج اس وقت آزاد کشمیر کے وزیر اعظم عبدالقیوم خان نیازی ہوں۔ سیم بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ بیرسٹر سلطان محمد چودھری، ان کا ایک بہت بڑا قد کاٹ تھا۔ 1996 میں جب وہ وزیر اعظم بنے تھے تو خان صاحب اس وقت یعنی کرکٹ کھیلتے تھے، تو ان کا ایک اپنا جو پروفائل تھا خان صاحب کا، اس مطلب بیرسٹر سلطان کا تو یہی تھی کہ خان صاحب غلطی نہیں کریں گے، اور ان کا ایک بڑا گروپ ہے۔ آپ نے جیسا فرمایا کہ یہ فیصلہ ہو گیا، لیکن اس فیصلے کو دل سے نہ تو بیرسٹر سلطان نے تسلیم کیا، نہ دل سے یہ تنویر الیاس صاحب نے تسلیم کیا۔ یہ انہوں نے خان صاحب کی جو روایت کو انہوں نے وقتی طور پہ بنا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو حکومت ہے، اللہ کرے، ہماری تو دعا ہے کہ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کی حکومت چلے، آزاد کشمیر لوگوں کی بڑی توقعات ہیں۔ لیکن اس وقت جو مارکیٹ میں خبر ہے، ہم ناظرین کو بھی اس سے ان کو بھی علم ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ فیس ہیونگ کے لیے سارا ارینجمنٹ ہوا ہے کہ نیازی صاحب کو آگے وزارت عظمیٰ کا حلف دے دیا گیا، وزارت عظمیٰ کی جھنڈی تو دے دی گئی، لیکن انفیکٹ جو وزیر اعظم ہے وہ تنویر الیاس ہے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، بات یہ ہو کہ تنویر الیاس صاحب، یہ جو عبدالقیوم خان نیازی صاحب آئے ہیں، یہ کوئی سپورٹڈ بائی تنویر الیاس صاحب نہیں ہے، یہ کسی الگ گروپ سے ہیں۔ ان کا کوئی چینل اور تھا، ان کے کوئی یعنی بہت اچھے ان کے کئی تعلقات تھے، کوئی لندن میں بھی اچھے تعلقات تھے، اسلام آباد 2-3 آفس میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ تو شام کو طے یہ ہوا کہ اظہر صادق صاحب کے درمیان کہ اظہر صادق ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس اس سے بہتر آپشن نہیں تھا کہ 2 واضح گروپ تھے، ایک تنویر الیاس گروپ تھا، ایک بیرسٹر سلطان گروپ تھا۔ وہ بچنا چاہتے تھے کہ میں ایک گروپ کو سپورٹ کروں گا، دوسرا ناراض ہوگا، مسئلہ ہے، تو انہوں نے درمیان کا راستہ نکالا۔ اس شخص سے
موجودہ کابینہ میں ان دو شخص کو چھوڑ کر تو بہترین چوائس یہ عبدالقیوم خان نیازی صاحب سے کہ اس ٹائم جو پی ٹی آئی کے 32 جج ممبران ہیں ان بڑے دو لوگوں کو چھوڑ کر یہ بہت اچھی چوائس تھی خان صاحب کی. وہ ابھی آتے آگے کیا ہوگا. ابھی سب سے بڑی اہم آزمائش ہے کہ عبدالقیوم خان نیازی صاحب کو 13ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس کابینہ کا اختیار ہے کہ صرف وہ 16 وزیر رکھ سکتے ہیں. 16 وزیر ان کے پاس ہیں, 2 مشیر ہیں اور ایک معاون خصوصی. یہ آئین اس کی وہ تشریح کر دی. اب کہ واضح 2 گروپ ہیں, اس میں سے جو ابھی جو لوگ ہیں 13-14 لوگ جو بیرسٹر گروپ کے آئے ہوئے ہیں, اب سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کابینہ کی تشکیل کیسی ہوتی ہے. اگر تو بیرسٹر سلطان گروپ کا اچھی وزارتیں ملی تو پھر تو معاملہ وقتی طور پر رک جائے گا. اگر ایسا نہ ہوا, کیونکہ آج شام کو لسٹ منظور ہو جائے گی تو ہماری کابینہ کل جو اتوار کو یعنی آج جو اتوار ہے, آج کیونکہ ہمارا پروگرام یعنی شام کو آئے گا تو دن کو کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہوگا. تو آج کیونکہ کابینہ بھی تشکیل ہو گئی ہے تو یہ ہوگا کہ وزارتیں کن کن کو ملتی ہیں. اگر اس میں کوئی اسلام آباد کے لوگوں نے من پسند وزیر بنائے, من پسند اگر یعنی لوگوں کو وزارتیں دی تو یہ زیادہ دیر تک چلنا مشکل ہو جائے گا. کہ آزاد کشمیر اس وقت سب سے بڑی 19 رکنی اپوزیشن ہے اور یہ اپوزیشن کو 6-7 وزیر اعظم بدلی کرے, 7-8 نمبر کی ضرورت ہے. یہ سب سے طاقتور اپوزیشن ہے. اس میں 3 سابق وزراء اعظم بیٹھے ہوئے اور بہت آپ یوں کہ سیانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یعنی یہ سب وہ لوگ ہیں کہ 3-3 4-4 حکومتیں بدلی کر چکے ہیں. تو بالکل جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ نیازی صاحب سے لوگوں کو جو یہ بڑے کاٹ والے اور جو سابق وزراء اعظم ہیں جن میں راجہ فاروق قادر خان صاحب بھی شامل ہیں اور اس میں عتیق صاحب ہیں اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنے طور پر بیرسٹر صاحب کو کمفرٹ لیول مہیا کی ہے کہ جب بھی تم اگر اپنا احتجاج کا اعلیٰ بلند کرو گے تو ہماری سپورٹ جو ہے یعنی یہ 19 ممبران جو ہیں یہ بیرسٹر کے ساتھ تعاون کریں گے. تو اس حوالے سے بالکل اسلام آباد میں کل بھی رات کو ایک مشاورتی اجلاس ہوا میری اطلاعات کے تحت, اس میں بھی کوئی 7-8 لوگ آئے تھے. انہوں نے بیرسٹر سلطان کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو بھرپور تعاون کی یقین دلایا. شاہ صاحب ابھی 25 اگست کو ہمارے صدر آزاد کشمیر کا انتخاب ہونا ہے اور کہ 24 کو صدر صاحب نے حلف لیا تھا. تو صدر ابھی تو اگر تو بیرسٹر سلطان صدر کے عہدے پر ایڈجسٹ ہو گئے تو پھر تو یہ 2 سال میں یعنی نیازی صاحب حکومت کا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر بیرسٹر صدر پہ ایڈجسٹ نہ ہوا تو سمجھے ہر 6 مہینے کو خطرہ موجود. وہ سنا ہے کہ وہ تو انٹرسٹڈ نہیں ہے, انہوں نے ڈکلائن کر دیا. حالات تھوڑے تبدیل ہوئے ہیں کیونکہ وزیر امور کشمیر بیچ میں پڑے ہوئے ہیں, 3-4 لوگ پڑے ہوئے ہیں اور بیرسٹر کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ یعنی صدر آ جائیں. کیونکہ جب تک آپ کو یاد ہوگا جو ہماری آزاد کشمیر کی سیاست ہے, آزاد کشمیری حکومت ہے, یہ دارمدار ہے اسلام آباد میں. تو جب تک اسلام آباد میں عمران خان صاحب کی حکومت موجود ہے تو ان کی موجودگی میں آزاد کشمیر میں آپ حکومت تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہے. کیونکہ ہم 2 تجربے اسلام آباد میں کر چکے ہیں. اب اسلام آباد میں اپوزیشن یعنی چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی, نہیں ہوئی. ابھی پھر یعنی جب دوبارہ چیئرمین کا انتخاب ہوا نہیں ہوا. تو یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب اسلام آباد میں حکومت ہو اس کی موجودگی میں ریاستی اداروں کے موجود جو حکومتیں بناتے گراتے ہیں جب تک وہ لوگ آن بورڈ نہیں ہوں گے آپ حکومت کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہاں اسلام آباد میں عمران خان کی حکومت کو 2 سال رہتے ہیں تو جو اسلام آباد عمران خان کی حکومت ہٹے گی تو نیازی صاحب کی حکومت خطرات لاحق ہو جائے گا. اس لیے دی بیسٹ آپشن یہی ہے اس ٹائم عمران خان صاحب کے لیے. پی ٹی آئی جو مرکزی قیادت ہے کسی طرح بیرسٹر سلطان صاحب کو صدر پہ راضی کریں, صدر پہ ایڈجسٹ کریں تاکہ نیازی صاحب آرام سے کام کریں. آزاد کشمیر کے سنگین ایشو ہیں, آئیڈل ایشوز ہیں, ٹورزم کے ایشوز ہیں, ایگریکلچرز کے ایشوز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تنویر الیاس صاحب یہ سب لوگ ملے. پی ٹی آئی کو لوگوں نے مینڈیٹ دے کر بھیجا ہوا ہے, بے روزگاری بہت ہے, یہ سارے بیٹھے ہیں بجائے حکومتیں گرانے پہ ہم ساری توجہ دیں, ہم اچھی وزارتیں لینے پہ ساری توجہ دیں. اب ایم ایل ایز آئیں سب اپنے ٹارگیٹ لوگ عوام سے وعدے کر کے آئے ہوئے ہیں, بالکل اپوزیشن حکومت کے ساتھ تعاون کرے تاکہ کوئی 3 سالہ منصوبہ بنائے. شاہ صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ نیازی صاحب کو 3 سال کا ایگریکلچر کا منصوبہ بنانا چاہیے کہ ہم نے آزاد کشمیر جو ایگریکلچر ہماری ختم ہو گئی اس کو ہم کیسے اپنے دوبارہ بحال کریں. پھر ہمارے پانی کا مسئلہ ہے شدید اتنی ہماری کیوں دیہتی علاقے ہیں تو 3 سال کا پانی کا گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کا کوئی ایسا پانی کا منصوبہ جانے کہ 3 سال میں کوئی ایسا گاؤں ہو جہاں آپ پانی نہ پہنچا سکیں. پھر ہمارے کیونکہ دیہتی علاقے سڑکیں نہیں ہیں 3 سال ایک منصوبہ تیار کریں کہ آپ نے سڑکوں کو بنائیں, پلوں کو بنائیں. تو یہ جو اپوزیشن کو آن بورڈ کریں عمران خان صاحب کو. تو میں تو یہ کہتا ہوں جب یہ یعنی نیازی صاحب کل پرسوں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے, خان صاحب سے بڑا پیکیج لے جو پاکستان کو آزاد کشمیر پاکستان کو ملان ہوئی سڑکیں ہیں وہ ساری کی ساری سڑکیں میرے کو 8-10 ارب روپے کی ضرورت ہے. ساری کی ساری سڑکیں ترجیح اول پہ رکھی جائیں کہ تاکہ جو یعنی اگر کوئی ٹورسٹ جائے گا تو ان کو جو سڑکیں. پھر ہمارے 2005 میں ہیں جو ہمارے اسکول 600 سے زائد اسکول شاہ صاحب 17-18 سال ہو گئے ہیں. تو ہم یہ یعنی نیازی صاحب سے گزارش کرتے ہیں وہ سارا پیکیج لے کے جائیں خان صاحب کے ساتھ
کہ آپ نے مجھے وزیراعظم تو یعنی جو بنا لیا ہے, یہ مجھے 12-13 ارب روپے کی چاہیے تاکہ میں سارے اسکول سردیاں آنے سے پہلے میں اس میں ان کے جو کام شروع کروں. یہ یعنی شاہ صاحب 3-4 کام ہیں, اگر خلوص نیت کے ساتھ کام کریں. کل ان کا پہلا اجلاس ہوا سیکرٹریوں کے ساتھ, انہوں نے اچھا ووٹ لائن دیا, ان کو ایک اچھی ناظرین میں اسی پروگرام کے توسط سے اپنے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور چیف منسٹر پنجاب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت جو لہترا روڈ ہے, جو مین آرٹری ہے پنچ ڈویژن کو ملانے والی اور ایل او سی کو ملانے والی, وہ روڈ جو ہے وہ ڈوگرا رجیم کا وہ جو یاد دلاتی ہے, اس روڈ کی اتنی بدترین حالت ہے. یہ گزشتہ 10-12 سالوں میں وہ روڈ اب چلنے کے قابل نہیں رہی. ہم گزارش کریں گے اور اپیل کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کہ اس سڑک کو بھی ٹاپ پرائرٹی پر لیں تاکہ ہمارے لوگ جو آئے روز جو لوگ ہر روز صبح مریضوں کو لے کر اسلام آباد آتے ہیں, پنڈی آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں, ان کی زندگیوں میں کم از کم تھوڑا سی سہولت مل جائے. اور جب یہ سڑک مکمل ہوگی تو آزاد کشمیر کا پارٹ ٹوٹ جائے گا. تو اس کے حوالے سے ہم گزارش کریں گے کہ ان سڑکوں کو ونس فار آل ایک وقت میں ایک بجٹ لگا کر ان کو مکمل کیا جائے. ناظرین ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر تو ہم دوبارہ پھر اس ایشو پر گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک ناظرین. تو جی اب ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70 سالوں میں پہلی بار ایک انٹرنیشنل ایونٹ جو آرگنائز ہوا ہے وہ KPL یہ کے حوالے سے ہوا ہے, جس پر انڈیا چلا اٹھا ہے, چیخ اٹھا ہے. تو اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ ہمارا یہ خوبصورت یہ جو اسٹیڈیم ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوبصورت یہ جو علاقہ ایک خوبصورت جگہ, اور یہ واقعی انڈیا کے جو اس وقت سینے پہ جو تیر لگ رہے ہوں گے وہ دیکھ رہا ہوگا. اور اس حوالے سے جو وہاں فنکشن ہوا ہے, ہمارے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر بھی گئے اور شہریار افریدی صاحب ہمارے جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ گئے, اور اسی طرح سینیٹر اور اسی طرح جو سینئر ہمارے کرکٹر ہیں, سابق جو کیپٹن ہیں, وہ سارے وہاں تشریف لے گئے اور ان سب نے اپنے اپنے طور پر اپنے اس ایونٹ کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو اس قسم کے جو ایونٹ ہوتے ہیں ان کو سرکاری سطح پر ان کو سپانسر کر کے تمام اضلاع میں, مثلا ان کو میرپور میں, راولا کوٹ میں, باغ میں اور مظفر آباد میں ان کا انعقاد ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے جو ویران بنجر پڑے ہوئے جو ہمارے جو اسٹیڈیم ہیں ان کو آباد کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اس حوالے سے ہم اپیل کریں گے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو کہ وہ اس پر خاص توجہ دے. لیکن ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس انتظامیہ کو کہ جنہوں نے یہ KPL کا انعقاد کیا. رائے صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو انڈیا جو چیخ رہا ہے کیوں چیخ رہا ہے؟ شاہ صاحب یہ جو کشمیر پریمیئر لیگ یہ آپ نے جیسے بجا فرمایا کہ 7 دہائیوں بعد یہ پہلا یعنی بڑا ایونٹ ہے کشمیر کی تاریخ میں. تو اس کا سارا کریڈٹ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو, جو ہمارا یعنی پاکستان جو پریمیئر لیگ اس کو اور ان تمام یعنی لوگوں کو جاتا ہے جس کا بھی اس میں آتا ہے. تو گزشتہ 1 ماہ سے جس طرح سے انڈیا چیخ اٹھا ہے, اور کل جس طرح کے ساتھ شاہ صاحب جیسے آپ نے کہا کل جیسے جو ہمارے انٹرنیشنل کرکٹر ہیں انہوں نے جو مظفر آباد کی تعریف کی ہے, جو کشمیر کی تعریف ہے. میں وسیم اکرم صاحب کو سنا تھا, جیسے ابھی وسیم اکرم صاحب جو فرما رہے تھے کہ ہم نے دنیا میں ساری دنیا میں جا کے کرکٹ, لیکن یہ کتنا خوبصورت کشمیر ہے, یہ اتنا خوبصورت. اس نے کہا کہ کہیں اس کی مثال ہی نہیں ہے دنیا میں. اس نے کہا کہ آج ہم یہ دنیا جائے گی. اس سے کشمیر پریمیئر لیگ سے یہ ہوا شاہ صاحب کہ یہ جو یعنی 1 ہفتہ تک یہ چلے گی, اس میں پوری دنیا میں آزاد کشمیر امیج جائے گا, آزاد کشمیر سافٹ امیج جائے گا, اور یہ پیغام باہر جائے گا کنٹرول. رائے صاحب اسی کے ساتھ میں آسٹریلین جو ایک سینئر سیاستدان ہے, وہاں کی سینیٹر ہے, اس کا بھی ایک چھوٹا سا کلپ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی. On the 5th of August, the demand for Kashmiri self-determination will ring out around the globe. 2 years ago, in August 2019, India staged its total takeover of Kashmir. They sent in an additional 38,000 troops
unilaterally changed the नाज़रीन, ये constitution. ऑस्ट्रेलिया की जो सेनेट है, उनकी सेनेट की मेंबर हैं, बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन हैं। कश्मीर के हवाले से उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया और पूरी दुनिया से ये जो इंडियन एट्रोसिटीज़ जुल्म है उस हवाले से मजम्मत भी की और पूरी दुनिया की तवज्जो भी दिलाने की कोशिश की। इसी के साथ हम दीरकोट में एक छोटा सा हॉस्पिटल है और वहाँ मरीज तो होते हैं, डॉक्टर्स न होने की वजह से वहाँ जो लोग चिल्ला रहे हैं, जो मरीज चिल्ला रहे हैं, उन हवाले से भी हम अपने जो वज़ीर आज़म हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, उनकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं है। हमारे किसी हॉस्पिटल में भी, जितने बड़े हॉस्पिटल बिलियन ऑफ रुपीस बनाकर जो हॉस्पिटल बनाए हैं, उनमें कोई बुनियादी फैसिलिटी नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। डॉक्टर्स यानी 4 बजे के बाद कोई डॉक्टर नहीं मिलता, कोई इमरजेंसी में नहीं होता। लेकिन इन तमाम चीज़ों के हवाले से जनाब हमारे वज़ीर आज़म साहब, आपको रिव्यू करना पड़ेगा, तमाम इस हेल्थ मिनिस्ट्री को लेकर रिव्यू करना पड़ेगा और आप वहाँ से जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के लिए भी बंदे को यहाँ इस्लामाबाद भेज देते हैं, वो रेफरल सेंटर बना दिए गए हैं। या तो उनकी तो टोटल बजट खत्म कर दें, ये हॉस्पिटल बंद कर लें और वहाँ एक एमओ बैठा लें कि वहाँ से मरीज आए और उसको वो रेफर कर ले इस्लामाबाद या पिंडी या जहाँ के कहीं भी, और या फिर इन हॉस्पिटल्स को प्रोफेशनली चलाएं और किसी प्राइवेट मैनेजमेंट कंपनी को दें ताकि वो ऑनेस्टली इन हॉस्पिटल्स को चला सके। चूँकि वहाँ फैसिलिटीज सब मौजूद हैं, लेकिन हमारी इंतज़ामिया या हमारे हुकूमत की तरफ से अदब तवज्जो, अदब दिलचस्पी की वजह से वो तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं वो बंद है, वहाँ काम नहीं हो रहा। राय साहब, हमारे हॉस्पिटल के हवाले से आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, इसमें हमने कई प्रोग्राम किए कि हमारे 2 शोबे हैं, एक हमारा जो हेल्थ है और दूसरा जो हमारा टूरिज़म है या जो हमारा एग्रीकल्चर, जिस पर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। तो हमारे सारे हॉस्पिटल रेफर सेंटर बने हुए हैं कि छोटा सा इशू हो तो एकदम रेफर टू पिम्स इस्लामाबाद। ख़त्म हुआ, इसी पे हम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए आप अपना और इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल कीजिएगा और अपने नए वज़ीर आज़म के हवाले से भी मैं ये समझता हूँ कि खुशियों का इजहार करें कि एक शरीफ और एक नेक इंसान एज ए बासित वज़ीर आज़म सामने आए हैं। तो खुदा करे हमारी उम्मीदों के तहत वो अपनी जो प्रोग्रेस है वो आवाम के सामने ला सकें। खुदा हाफिज़।